मैं तो कहूँगा कि हाई कोर्ट से भी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से भी होनी चाहिए। अगर ज़्यादती हुई है और पुलिस ने चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया तो पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ तारिक समैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन हो रहे हैं, फिर भी कन्फ्यूजन क्यों है? पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार भी मैदान में आ गई है। उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों टारगेट किया, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर एक और बड़ा मामला है, तहरीक इंसाफ के एक मुनर्रफ रहनुमा हैं, साबिक रहनुमा कह लें, उस्मान डार। उनकी वालदा ने इल्ज़ाम लगाया ख्वाजा आसिफ पे। उसमें कितनी सदाकत है, मामला क्या है, क्यों इल्ज़ाम तराशी जारी है, इस हवाले से मैं मुकम्मल तफसीलात आपको आगाह करूँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी शख्सियत है जो शहबाज शरीफ की सबसे काबिल एतमाद है। उसके बारे में एक बड़ा फैसला आ गया है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आऊँगा, इलेक्शन हो रहे हैं, सिलसिला आगे बढ़ गया है, कागजात नामजदगी की वसूली का अमल भी शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि किसी को ताख़ीर का हम जवाज़ नहीं क्रिएट करने देंगे। लगता है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स कुछ आमने सामने आ रही हैं। माजी में यहाँ कहा जाता था जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे कि पीडीएम हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गई। अब लग रहा है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन होना है और हाई कोर्ट्स कह रही हैं पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। ये क्या चक्कर चल रहा है? और उसके बीच में पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार भी कूद पड़ी है। पहले वो सोए हुए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अभी अपॉइंट हुए हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात अभी आए हैं। मैं बार कौंसिल वालों से पूछ रहा हूँ, भाई आप भी कहीं मोहरा बन रहे हैं किसी का इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए? उसकी वजाहत करें आप। जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, मैं वो ज़रा नाज़रीन को बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया और कहा है कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं इसमें गलत हल्का बनाए गए हैं। जेलम की मिसाल दी उन्होंने, गुजरांवाला की दी, रावलपिंडी की दी, बहुत सी मिसालें दी हैं। और शकूक व शुबहात का इज़हार कर दिया जी, इलेक्शन के अभी हुए नहीं नताइज पर पहले से ही शकूक व शुबहात का इज़हार है। और वो कह रहे हैं कि जी बुनियादी हकूक़ हैं वो सलब हो रहे हैं, मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए और लाएअमल आमिदा हम बनाएंगे, कन्वेंशन बना रहे हैं वकला। और बड़ी एक डिटेल से उन्होंने तफसीलात जारी की हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट बार से और पाकिस्तान बार कौंसिल से, हल्का बंदियाँ कब से हो रही हैं? क्या 24 घंटे में हुई हैं, 48 घंटे में हुई हैं? नहीं, पिछले 1.5 माह से हो रही हैं। ये बार कौंसिल कहाँ थी? क्यों नहीं अदालत में गई बर वक्त? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन में गई बर वक्त? अब जब काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 8 फरवरी की डेट दे दी, लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल जज साहब ने फैसला दिया, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आर्डर जारी कर दिया, शेड्यूल जारी हो गया, शकूक व शुबहात काफ़ी हद तक दूर हुए। फिर अब क्या है चक्कर चला रहे हैं? आप भी कहीं से इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई आपका कंधा इस्तेमाल कर रहा है, वो खुल के सामने नहीं आ रहे। कभी कोई पीटीआई का वकील पहुंच जाता है, पीटीआई कहती है मैं बड़ी मकबूल हूँ, जमात है, हमारा वर्चुअल बड़ा हुआ है। ठीक है, हुआ होगा भाई, आपका मैदान लगने वाला है, सबको पता चल जाएगा पॉपुलैरिटी किसकी है, कितनी नहीं है। वो एक अलग मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ कि ये क्यों बार बार
آج بھی ایک درخواست سپریم کورٹ پہنچ گئی جی، وہ جج صاحبان نے ریجیکٹ کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے، کیوں بار بار اپلیکیشنیں ایسی لائی جا رہی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، الیکشن کا عمل آگے بڑھ رہا ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے، جمہوری عمل آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے عثمان ڈار اور عمر ڈار، تحریک انصاف کے۔ عثمان ڈار سابقہ رہنما ہیں، وہ انٹرویو دے چکے ہیں، ان کا انٹرویو بڑا ڈسکس ہوا تھا، سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے بھی عمران خان پر 9 مئی کے حوالے سے بڑے الزامات لگائے تھے۔ عمر ڈار ان کے بھائی ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپہ مارا ان کے گھر پہ۔ وہاں جو ڈی پی او ہیں حسن صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی چھاپہ مارا گیا، عمر ڈار پر کوئی 6-7 مقدمات درج ہیں، جس میں ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے، اداروں کے خلاف بیانیہ بنانے، تشدد اور مختلف قسم کے اس طرح کے مقدمات ہیں۔ تو اس کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا۔ تو جو گھریلو خواتین تھیں انہوں نے بدتمیزی کی، گالم گلوچ کی، اور جب ملزم وہاں نہیں ملا ہم واپس آ گئے۔ اور بعد ازاں ایک ویڈیو آتی ہے سوشل میڈیا پہ، عثمان ڈار کی والدہ کی قمیض پھٹی ہوئی ہے۔ والدہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، خواتین سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ جب وہ ویڈیو آئی تو میں نے اس پہ سارا، پھر ڈی پی او سے بھی میں نے، پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پہلے میں بیان کرتا ہوں جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا الزام ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ خواجہ آصف پہ الزام لگایا ہے کہ خواجہ آصف نے یہ سب کچھ کرایا ہے، اور میں خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہوں، تمہیں للکار رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں، یہ سارا ان کا۔ پھر وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس اس کی انکوائری کرائیں۔ بالکل انکوائری ہونی چاہیے، 100% انکوائری ہونی چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ ہائی کورٹ سے بھی ہونی چاہیے، سپریم کورٹ سے بھی ہونی چاہیے انکوائری۔ اگر زیادتی ہوئی ہے اور پولیس نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا تو پولیس افسروں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے، الیکشن آ رہے ہیں، ایک بیانیہ بھی بنایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ سارا اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہو، لیکن خواتین کا احترام ہم سب پہ لازم ہے۔ عثمان جو عمر ڈار ہیں، انہوں نے مریم نواز کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، ابھی حال ہی میں ورچوئل وہ کوئی جلسہ ہوا تھا، وہاں اپیئر ہوئے، وہ الفاظ میں کسی کے بارے میں بھی ایسے الفاظ اپنے پروگرام میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ میں نے تو خاور مانیکا کے ملازم نے جو الفاظ استعمال کیے تھے بشرا بی بی کے بارے میں اور عمران خان صاحب کے بارے میں نکاح کے وہ کیس میں نے وہ نہیں ریپیٹ کیے تھے، حالانکہ وہ بیان حلفی تھا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی سلسلہ ہے۔ تو عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ آ جائیں بھائی، میدان میں آ جائیں۔ آپ کے بھائی تو پی ٹی آئی سے الگ ہو چکے ہیں، آپ کریں سیاست، ہر ایک کا رائٹ ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی، میری وابستگی اور میری شناخت مسلم لیگ ہے، میں ذاتیات پہ کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری بیوی، میری بیٹی، میرے بیٹے کے خلاف عمران خان کے دور میں مقدمات بنائے گئے، میرے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکی دی گئی، ڈی جی ایف آئی اے کو اس وقت کے حکم دیا گیا کہ مقدمہ بنایا جائے، میں نہ کبھی مفرور ہوا اور نہ آئندہ ہوں گا۔ یہ وہ ان کا کہنا ہے۔ یہ اس تناظر میں میں نے ناظرین کے سامنے تینوں باتیں رکھ دی ہیں۔ ہاں، انکوائری اگر بنتی ہے ضرور ہونی چاہیے، اور دیکھا جائے وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج اگر ہے اس گھر کے اندر، اس گلی میں ہے، تو وہ پولیس کو ریلیز کرنی چاہیے، پھر بتانا چاہیے کہ اصل ہوا کیا تھا واقعہ۔ اور میں پولیس سے بھی یہ سوال کروں گا کہ جب سے عثمان ڈار پی ٹی آئی سے الگ ہوئے، آپ نے بیچ میں عمر ڈار کی گرفتاری کے لیے کچھ چھاپا کیوں نہیں مارا؟ آپ بھی خاموش
ڈی پی او صاحب کیوں بیٹھے رہے؟ کیا یہ مقدمہ کل درج ہوا ہے؟ پرسوں درج ہوا ہے؟ آپ نے بھی ٹارگٹ کر کے کام کرنا ہوتا ہے ڈی پی او صاحب، آپ بھی فیئر چلیں، کوئی ایشو کریٹ نہ ہونے دیں ایسا جو الیکشن کے معاملات پہ اثر انداز ہو اور اس کے سوالات اٹھیں، اور بالخصوص خواتین کی عزت و احترام سب پہ لازم ہے، اگر کوئی دوسرا نہ کرے تو وردی والوں پہ سب سے زیادہ لازم ہے، تو لہٰذا اگر اس کی مزید ڈی پی او صاحب وضاحت کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، میں ان کا موقف دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک اور معاملہ ناظرین، الیکشن کمیشن بہت متحرک ہے، ایک طرف بلے کے نشان کا معاملہ ہے، دوسرا 40 اعتراضات تھے الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ، وہ بھی جواب دے دیا گیا ہے۔ اب لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک دم سارے آرڈر نکالے گا، اور کیا ہونے ہیں۔ پہلا انہوں نے ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، ایک درخواست گئی ہوئی تھی کہ جو اس حکومت میں وزیر مشیر ہیں جن کی کچھ سیاسی وابستگی ہے ان کو الگ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو اعتراض پیپلز پارٹی کرتی تھی، تو پیپلز پارٹی کو تو کل تحفہ مل گیا، سرفراز بگٹی نگران وزیر داخلہ تھے، بیک ڈیٹ میں انٹرویو دیا، جو ہی شیڈول آیا اور سپریم کورٹ سے سارا وہ ہوا اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بھائی اب کیسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی والوں؟ آپ تو کہتے تھے کہ اس میں نون لیگ کے بندے شامل ہیں، تو باپ پارٹی کے تھے نا بھائی، وزیر اعظم بھی باپ پارٹی کا ہے۔ مرتضیٰ سلنگی تو ڈی جی ریڈیو جناب آصف زرداری نے بنایا تھا، نواز شریف کے دور میں تو کبھی وہ ڈی جی ریڈیو نہیں بنا تھا۔ اور بھی اعجاز گور کا نام لے لیں، اور بھی بڑے نام ہیں لیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے احد چیمہ صاحب ہیں، وہ وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تھے، ان کو اس بنیاد پر عہدے سے ہٹا دیا کہ جی وہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بھائی وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت کرنی چاہیے آپ کو۔ بیوروکریسی کے تقرر و تبادلوں کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، مشیر کے پاس نہیں ہے، پہلی بات تو یہ میں بتا دوں۔ پھر آپ نے یہ کہا کیونکہ وہ شہباز شریف کی کابینہ میں بھی وزیر تھے، مشیر تھے، تو لہٰذا آپ دوبارہ آیا۔ تو آپ کو یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اگر یہ کرنا تھا۔ بڑا ٹائم لے کے آپ نے فیصلہ سنا اور رٹ سنی اور محفوظ کر لیا اور پھر کر لیا۔ اب اگلی باری آنی ہے، فواد حسن فواد صاحب ہیں، وزیر نجکاری ہیں آج کل، بڑے متحرک وزیر ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے آنریبل بیوروکریٹ رہے ہیں، اعظم خان نہیں بنے تھے، وعدہ معاف گواہ نہیں بنے شہباز شریف کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، جرأت سے جیل کاٹی، ابھی نجکاری کے وزیر ہیں، ان کے کیس کو 28 دسمبر کو سنا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اگر اس فارمولے پہ عمل کرنا ہے تو پھر اوپر سے شروع کرے الیکشن کمیشن سب سے پہلے، اور پھر باقی ساری کابینہ کو ہٹائے۔ تو یہ تو دورے معیار ہوتے ہیں، سوچ کے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج چیمہ صاحب نے بھی جیل کاٹی عمران خان کے دور میں، اور عدالتوں سے اب بری ہو چکے ہیں، وہ تمام مقدمات میں بری ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس پر بڑا امتحان ہے، سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے شفاف الیکشن بڑا امتحان ہے الیکشن کمیشن کے لیے۔ دیکھتے ہیں راجہ سلطان سکندر جنہوں نے اپنے گھر میں عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، ضرور کیا عمران خان کی شکایات کا ازالہ بھی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔